नॉवलेट माही। और शहरी बाबू, ये खटारा हटाओ यहाँ से। ये मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और ये पहली आवाज़ थी कि जिसके अंदाज ने मुझे इतना हवास बाफा कर दिया कि मैं बौखला कर रह गया। जैसे मुंह से मखसूस आवाज़ निकालो तो दरख्तों पर बैठे सारे चिड़ी कबूतर कौवे फूल उड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे ओसान के सारे चिड़ी कबूतर फूल हुए। नया नया शहर आया था, अभी दिन ही कितने हुए थे कि ऐसे बम्बार का लहजों का आदी हो जाता। सर घुमाकर आसपास देखा तो छोटी सी कमीज और खुले पॉइंचे की पैंट में वो एक लिशपश कार से जरा फासले पर खड़ी मुझे घूर रही थी। बाद में मालूम हुआ ये पैंट इसके अब्बा की थी, अब्बा के ही लाए अमरीकी रसाले की मॉडल को खराज तकसीम पेश करते हुए पहनी थी। टीवी की नशरियात नई नई रंगीन हुई थी, शहर में हर तरफ रंगीन टीवी का बड़ा चर्चा था। यूनिवर्सिटी की इमारत के पस मंजर में लशपश कार के करीब खड़ी वो ऐसे लगी जैसे सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो और एक सिर वही रंगीन हो। मैंने यानी ब्लैक एंड वाइट देहाती ने एक नज़र इस लड़की को देखा और घबरा गया। वो इतनी बेशर्मी से मुझे घूर रही थी, गले में दुपट्टा वगैरह भी नहीं था, कमीज के ऊपर के बटन भी खुले थे। तोबा तोबा, मैंने फौरन नजरें घुमा ली। मैं ये भी समझ गया कि मुझे शहरी बाबू तंजन कहा गया है। मेरी साइकिल इसकी गाड़ी के रास्ते में नहीं थी, फिर भी वो गुस्सा कर रही थी। मैंने साइकिल को थोड़ा और फासले पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस पर वो और भड़की, हाथ से इशारा करके कहा, इस कलंक के टीके को दूर करो मेरी कार की हदूद से। इसने हाथ से दूरफिट का निशान भी बनाया था। अच्छा, तो ये चाहती थी कि मेरी देहाती साइकिल इसकी गाड़ी करीबो जवाब में कहीं दिखाई ना दे। मैं शहरी लोगों को अलकबात से नवाजते जेल बड़बड़ाते हुए साइकिल को दूर बहुत दूर ले गया, फिर खड़ा करके ताला लगाने लगा। दरअसल ये मेरा शहर में तीसरा और यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। दादाजी ने कहा था कि साइकिल का ख्याल रखना। कुछ मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि शहर में चोर चुके उठाईगिर बहुत होते हैं। मेरी साइकिल इधर उधर हो गई तो मैं इस भरे परे शहर में दो टांगों पर क्या करूँगा। मुझे तो अपनी टांगों से ज़्यादा साइकिल की फिक्र होती थी। ताला लगाकर मैंने सर उठाया तो डर गया। वो आईन मेरे सर पर खड़ी थी और बड़े गौर से ताला लगाने, फिर मुझ वहमी के इसे 3-4 बार खींच कर पड़ताल करने के अमल को देख रही थी। शहर के चोरों का मैयार अभी इतना नहीं गिरा कि इस जहाज को चुराएं, इसने बड़ी संजीदगी से कहा। शहर के चोरों का मैयार गिरा हो या ना, लेकिन देहाती के वहम का इलाज नहीं था। मैं वैसे ही घबराया हुआ था। फिर वो आईन मेरे पीछे खड़ी थी। वो पहली लड़की थी जो इतने करीब आकर खड़ी हुई थी, जिससे बड़ी प्यारी खुशबुएं उमड़ रही थी। वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया में सिर्फ रंगीन ही नहीं बल्कि इतरो मुअत्तर भी थी। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ अपनी पहली क्लास लेने आया। वो च्युइंगम चबाती मेरे आगे आगे चलती रही। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था वो यहाँ किसी सहेली से मिलने आई हो, ये इसका डिपार्टमेंट ना हो, यहाँ इसकी क्लास ना हो। मैं क्लास में दाखिल हुआ तो सामने सीट पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ बड़ी ही ऊंची आवाज़ में बेशर्मी से कह के लगा रही थी। मुझे जो खाली सीट दिखाई दी मैं वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद इसने सीट पर घूमकर पूरी क्लास का जायजा लिया, फिर इसकी नज़रें मुझ पर आकर ठहर गईं। इसकी च्युइंगम गुब्बारा बना चुकी थी। मुझे देखकर इसने वो गुब्बारा फोड़ दिया, 2 उंगलियों को आंखों पर रखकर मेरी तरफ घुमा दिया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। पता नहीं वो सभी पागल थे या मैं ही ज्यादा घबराया हुआ था। सारी क्लास समझने लगी ये माही थी, महजबी। ऐसी टार्जन लड़कियां घर क्यों नहीं बैठती? तलीम इन्हें इंसान क्या करेगी, उल्टा मजीद बर्बाद कर देगी। शुरू शुरू में मैं उसे देखते ही बड़बड़ाने लगता, जहाँ से वो गुजरती है वो रास्ता बदल लेता था। इसकी शक्ल देखते ही मेरी हवाइयाँ उड़ने लगती थी। वो चुड़ैल थी या नहीं, लेकिन मैं भूत बन जाना चाहता था कि उसे दिखाई ना दूं। अगले कई दिन मैंने 2 काम किए। अपनी साइकिल को इसकी गाड़ी से बहुत दूर खड़ा किया। वो क्लास में जहाँ बैठती इससे दूर, बहुत दूर जाकर बैठ जाता, इसकी खुशबू तक से दूर कि वो मेरे लिए खुशबूदार चुड़ैल बन चुकी थी। गाँव में कहते हैं कि खुशबू लगाने से जिन आशिक हो जाते हैं। इस पर जिन ही आशिक हो सकते थे। इंसानों में इतना हौसला नहीं था कि एक दिन इसने मेरी सीट पर चंद अजीब व गरीब शक्ल के बबल और चॉकलेट्स रखी। डैडी अमेरिका से लाए हैं, बेनियाजी से कहा और चली गई। दरअसल इस दिन सारे क्लास के मुंह में इसकी डैडी की लाई हुई चॉकलेट ठुसी हुई थी। सुना है ऐसी चॉकलेट यहाँ से नहीं मिलती। मैं तो सुनी सुनाई देखी दिखाई कुछ भी नहीं जानता। मेरी तो जिंदगी की ही वो पहली चॉकलेट थी। हमारे गांव में नीली पीली मीठी गोलियां मिलती थी, वही हमारे लिए आसमान से उतरा मनो सलवा थी। वरना दादाजी शहर आते तो सबके लिए टॉफियां लेते जाते, जो मुंह में रखते ही घुल जाती। मैं अपना खानदान छोड़ गांव का पहला लड़का था जो शहर यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, जो हॉस्टल में रहता था और आजकल पैंट शर्ट पहनने के मौसम से गुजर रहा था। हमारे कॉलेज के वर्दी शलवार कमीज थी। शहर आया तो बड़ी मुश्किल हुई। क्लास में एक सिर्फ मैं ही था जो शलवार कमीज पहनकर आता था। प्रोफेसर रफीक ने अपने ऑफिस बुलाकर बड़े मुदल्ल अंदाज में मुझे कायल कर लिया कि मैं पैंट शर्ट पहन कर आया करूँ, काली भेड़ ना बनूँ, वरना जितना मेरा मजाक उड़ेगा वो मुझे तलीम में काफ़ी पीछे ले जाएगा। दादाजी को खत लिखा, इन्होंने पैसे मनी ऑर्डर करवा दिए। मैं बाजार गया पर कुछ समझ नहीं आया। फिर अगले दिन कई बाजार घूमता रहा, समझ नहीं आया कि क्या लेना ठीक है क्या नहीं।
ہمیشہ سے اماں جی ہی میرے کپڑے بنواتی رہی ہیں، یہ خریداری والی حرکت مجھے اچھی نہ لگی۔ کہاں میں پڑھنے لکھنے والا، کہاں یہ زنانیوں والے کام، جیسے تیسے میں نے پیسے برباد کر لیے۔ جہاں پہلے دن میں پینٹ شرٹ پہن کر یونیورسٹی پہنچا، ایک لڑکی میرے قریب سے سیٹی مارتے ہوئے گزری۔ اس کے لمبے گھنگریلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اس نے اپنے شانے سے مجھے ٹوکا بھی دیا۔ وہ چند قدم آگے نکلی، پھر رک کر سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ فوت تو نہیں ہو گئے؟ یہ وہی تھی، کلاس کیا پوری یونیورسٹی کی گنڈا لڑکی، جسے ماہی نہیں ہلاکو خان کہنا چاہیے تھا، پر شاید لوگ اس سے واقعی ڈرتے تھے۔ مجھے ساتھ لے جاتے، میں اچھی خریداری کروا دیتی۔ کیا لڑکیوں جیسا رنگ پہنا ہوا ہے؟ ویسے لڑکیوں جیسے رنگ میں کوئی قباحت نہیں، لیکن سچی بات ہے کہ تم پورے جوکر لگ رہے ہو۔ جو مردانہ کپڑے اور رنگ پہن لیتی تھی، اسے مردوں کے لڑکیوں جیسے رنگ پہننے میں کیا مسئلہ ہوتا؟ جوکر والی بات اس نے میرے قریب آ کر میری شرٹ کو چٹکی پکڑ کر کہی۔ یہ لڑکیوں والا رنگ ہے، یہ میرا رنگ اڑ گیا، اب تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کیا کرتا؟ تمہیں خود دکھائی نہیں دیا؟ میں نے شرافت سے نام میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں جوکر لگ رہا ہوں؟ اگلی فکر ہوئی، تم آئینہ دیکھ کر نہیں آئے؟ میں نے پھر نام میں سر ہلایا۔ اس پر اس نے کہکا لگایا، میرے گھر میں ایک فالتو آئینہ رکھا ہے، کل گاڑی میں رکھ کر لے آؤں گی۔ تم پڑھاکو لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کتابوں سے باہر کی دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ میرا پڑھاکو ہونا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میری دیہی زندگی کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک رہی تھی، وہ بھی سائیکل پر۔ اماں میرے کپڑے دھو کر کوئلے والی استری سے بل نکال کر کھونٹی پر لٹکا دیتی، میں پہن لیتا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس کپڑے کتنے ہیں۔ شہر کے لیے اماں نے ہی ٹرنک میں سب رکھا تھا۔ گھر والے مجھے بابو صاحب کہتے تھے، جس کے کپڑے استری ہوتے تھے۔ میرے ساتھ چلنا اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سچائی سے کام لیا۔ وہ اتنی دیر سے مجھ سے بات کر رہی تھی، دو چار لڑکے چھنبے سے میری طرف دیکھ کر گزرے۔ تم اتنے غریب ہو؟ وہ نہ جانے اتنی حیران کیوں ہوئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر اس نے اپنا پرس کھول کر میرے سامنے کیا، اندر یہاں وہاں بہت پیسے رکھے ہوئے تھے۔ میں چاہوں تو اسی وقت بازار جا کر کچھ بھی خرید سکتی ہوں۔ تم اتنی امیر ہو؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ بالکل اسی کے انداز میں وہ بے ساختہ ہنسی۔ تم سے ایک غلطی ہو گئی بچے، بچے کہتے اس نے میرا شانہ تھپکا۔ تمہیں میرے باپ جیسے امیر بندے کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ پھر افسوس سے سر ہلایا۔ وہ میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن شاید تمہارے باپ جتنے امیر آدمی کا داماد ہونا میرے نصیب ہو جائے۔ اس پر اس نے جاندار کہکا لگایا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مجھے سر سے پیر تک دیکھا، بلکہ گھورا اور افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اتنی بڑی گاڑی میں آتی، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا تھا، یہ واقعی میں مشکل تھا۔ تمہیں پیسے کون دیتا ہے؟ وہ جانے لگی تو شاید کچھ سوچ کر رک گئی۔ دادا جی منی آرڈر کروا دیتے ہیں۔ منی آرڈر؟ وہ زیر بڑبڑائی، پھر میری طرف حیرت سے دیکھا کہ میں نے کیسی عجیب سی بات کی ہے۔ منی آرڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ عجیب سا سوال بھی پوچھ لیا۔ دادا جی ڈاک خانے جا کر فارم بھرتے ہیں، پیسے ڈاک خانے والے کو دے دیتے ہیں، پھر مجھے رسید بھیج دیتے ہیں۔ میں بڑے ڈاک خانے میں جا کر بھی آتا ہوں۔ بڑا ڈاک خانہ؟ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھتی ہی رہی، جیسے میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جن دنوں اہرام مصر تعمیر ہو رہا تھا۔ جی پی او، جنرل پوسٹ آفس، میں نے متانت سے جواب دیا۔ منی آرڈر ہاسٹل میں مل جاتا ہے؟ تمہارے گاؤں میں بجلی ہے؟ وہ مزید تحقیق میں لگ گئی۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ٹی وی ہے؟ وہ بجلی نہیں ہے تو ٹی وی کہاں سے ہوگا؟ اس نے ناک سکیڑ لی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تو شانے اچکائے کہ نہ مانو۔ تم تو جنگل سے آئے ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو وہاں؟ اسے یکدم سے کتنی دلچسپی ہو گئی تھی۔ دادا جی کے پاس ایک بیٹری والا ریڈیو ہے، جو بعد میں سب اس ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ریڈیو ہے؟ اس نے انگلی کھڑی کر کے ایک پر زور دیا۔ ہاں۔ اس نے پھر ناک سکیڑ لی کہ اسے یقین نہیں تھا، میں جھوٹا ہوں۔ لمبی لمبی ہانک رہا ہوں۔ شاید میرے گاؤں کی سچائی نے اسے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شہر کے لوگ دیہات کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت سے بہت آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو سہولتیں عام آدمی کو حاصل کرنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، انہیں وہ آنکھ کھولتے ہی میسر ہوتی ہیں۔ پھر ان کی دنیا اور عام آدمی کی دنیا الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے سب جدا جدا رہتے ہیں۔ بجلی قریب کے گاؤں میں آ چکی تھی، لیکن چوپار میں بیٹھنے والوں نے باہمی صلاح مشورے سے فیصلہ کیا تھا کہ بجلی تک تو ٹھیک ہے، لیکن گاؤں میں ٹی وی نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ڈبہ سارے گاؤں کو بے حیا کر دے؟ تمہارا گاؤں تو دیکھنے کی چیز ہوگا۔ وہ حیران پریشان سی چلی گئی۔ اس سے بات چیت ملاقات کبھی مایوس نہیں کرتی تھی، یا تو بندہ کھل اٹھتا یا پھر بددل ہو جاتا۔ مردوں کی طرح آستین کے بازو چڑھا کر رکھتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں وہ واحد لڑکی تھی جو بغیر دوپٹے کے آتی تھی۔ سنا تھا کچھ غریب اسٹوڈنٹس کی مالی مدد بھی کرتی تھی۔ اس کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا۔ وہ اچھی تھی، وہ بری بھی تھی، بغیر دوپٹے کے بے شرمی سے دندناتی پھرتی ہے، مردانہ کپڑے پہنتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ہاسٹل چلی جاتی ہے، ڈسکو ڈانس کرتی ہے، رات گئے تک آوارہ گرتی کرتی ہے، انگلش اردو گالیاں دیتی ہے، بس بہت کچھ کر دیتی ہے۔ وہ بھی شمسا کے طرح ڈھاکے کی ململ کی ساڑی باندھ کر بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن آئی تو بال اتنے چھوٹے کٹے ہوئے تھے کہ پیچھے سے پوری گردن دکھائی دیتی۔ مسز فاروق تک نے دیکھ کر منہ بنا لیا کہ جن کے اپنے بال شانوں تک کٹے ہوئے پھٹے تھے۔
چند دن گزرے تو اس نے بے پردہ گردن کے پیچھے ٹیٹو کھدوایا۔ یہ حرام ہوتا ہے؟ کسی نے چلا کر جتایا۔ تم اپنی حلال نظریں گھما لو، اس نے چمک کر کہا۔ اس کے منہ کون لگتا؟ کبھی لڑکوں کے گروپ میں کہکہے لگاتی دکھائی دیتی، کبھی اکیلے کسی کونے میں کتاب میں منہ دے کر پڑی ہوتی۔ لڑکیاں اسے سائیکو کہتی، پھر یہی لڑکیاں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر مال پر دہی بھلے بھی کھا رہی ہوتی۔ مل کر سب نے انارکلی پر ہلہ بول دیا ہوتا۔ وہ اوپر سے پیسے نکال نکال کر پکڑاتی رہتی۔ ساری یونیورسٹی اس کی مقروض تھی۔ ان سے وہ سختی سے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتی تھی۔ وہ بدھ کر اس کے بارے میں اس طرح کی افواہیں اڑانے پر آ جاتی تھیں کہ یہ فیشنیبل سوتیلی ماں کے پرس سے پیسے اڑاتی ہے، اس کے قیمتی زیور چرا کر بیچ دیتی ہے، پھر مستیاں کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور تھا کہ سب پر یقین آ جاتا اور نہیں بھی۔ یونیورسٹی کا نیا ہنگامہ کچھ ایسے تھا کہ رابعہ کا نکاح افراتفری میں ہوا جاتا تھا جیسے ماشاء اللہ لگنے والا ہو، ایمرجنسی کا نفاذ ہونا ہو۔ سنا تھا نے وہاں جا کر وہ ڈھولک بجائی، وہ گانے گائے کہ رابعہ کے خاندان میں اس بھائی جان لڑکی کی گائی بجائی رونق بڑی مشہور رہی۔ اس کا مردانہ حلیہ اور سریلی آواز، وہ ڈھولک بجانے والی بھائی جان۔ ویسے وہ ڈپارٹمنٹ کی وہاں لڑکی تھی جس کے ڈیڈی امریکہ آتے جاتے رہتے تھے، ورنہ زیادہ تر کہ سعود یا مسقط یا دبئی تک ہی پنڈولم بنے جھول رہے تھے۔ اب کہاں برفیلی ہواؤں کے مزے اور کہاں یہ صحراؤں کی گرم ہوائیں۔ ایک بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ماہی حقوق نسواں کی حامی زیادہ تھی یا پھر فرائض مرداں کی۔ کبھی لگتا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کسی کی جان تک لے لے گی، اور کبھی لگتا کہ وہ اپنے عورت ہونے تک سے نفرت کرتی ہے اور صرف مردوں کو ہی لائق مخلوق سمجھتی ہے۔ اس نے ہر معاملے میں سب کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں اسے بھائی جان کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ وہ نسوانی حسن کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ ایسے وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتی تھیں کہ اس کے امیرانہ حسن میں نزاکت نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی وہ چھوٹی قمیض اور کھلے پانچوں کی شلوار پہن کر، چار چھ چوڑیاں کلائی میں چڑھا کر یونیورسٹی آ جاتی تو گردن تک کے کٹے بالوں کے باوجود مشرقی حسن کا چلتا پھرتا نمونہ لگتی تھی جو کئی لڑکیوں کو منہ چڑھا رہا ہوتا تھا۔ ساڑی میں تو اس کے پروفیسرز بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہی دل جلی لڑکیاں اس کے نصیب پر جلتی کھڑتی رہتی، چونکہ وہ گہستن لڑکی نہیں تھی، آزاد خیال اور من مانی کرنے والی ہے، تو اس کی شادی کہیں بھی ہو بات طلاق پر ہی ختم ہوگی۔ اس جوکر والی بات کے اگلے ہی دن وہ گاڑی میں ایک بڑا سا آئینہ رکھ کر لے آئی تھی۔ اب وہ لے آئی تھی تو مجھے سائیکل کے پیچھے رکھ کر اسے ہاسٹل لانا پڑا۔ اسے کمرے کے کونے میں رکھا تو سارا کمرہ دگمگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کا دیا ہوا آئینہ ہی اچھا تھا یا میری شکل پر شہری رنگ چڑھ گیا تھا۔ میں اس کے آئینے میں کافی اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھا میرے آئینے کا کمال، اب انسانوں جیسی شکل لگنے لگی ہے۔ اگلے دن وہ ملی تو چہک کر کہا۔ میں کسمسا کر رہ گیا۔ شکریہ مجھے انسان بنانے کا، جو خود پوری والی انسان نہیں تھی، اس نے مجھے شہری بابو بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں میوزک پارٹی رکھی تھی۔ اس کے ڈیڈی کسی مشہور امریکی بینڈ کے کیسٹس لائے تھے۔ کئی ہفتوں تک اس کی میوزک پارٹی کا چرچا رہا، جہاں اس نے ڈسکو بھی کیا تھا۔ اس واہیات پارٹی میں گئے بھی سب تھے اور باتیں بھی سب نے ہی کی تھیں۔ جو نہیں گئے تھے انہوں نے بڑی منت سے ماجد سے ماہی کو اگلی بار بلانے کے لیے پکا کیا تھا۔ لڑکیاں اپنی پینٹ شرٹ پہننے کی خواہش اس کے گھر جا کر پوری کرتی تھیں۔ اس کی الماری میں گھس کر اس کے کپڑے نکالتی، میک اپ کرتی، پرفیوم لگاتی اور اس کے کیمرے سے تصویریں بنواتی۔ اس ڈسکو پارٹی کے بعد تصویریں دھل کر آئیں تو پورے ڈپارٹمنٹ میں آگ ہی لگ گئی۔ کس دل جلے نے رابعہ کے شوہر کو ایک تصویر بھیج دی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ یونیورسٹی نہیں آئی تو اس خبر کے ساتھ کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رخصتی ہے۔ وہ ماہی کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتی، روتی پیٹتی رہی کہ اس کی وجہ سے اس کا ماسٹرز ادھورا رہ گیا۔ وہ لائبریری سے ایک وقت میں ایک کتاب لے کر پڑھتی تھی اور اسی ایک کتاب میں سے ایک خط نکلا۔ خدا کے لیے دوپٹہ لے کر یونیورسٹی آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب لڑکے تمہیں گھورتے ہیں۔ یہ خط اس نے آواز بلند پڑھ کر سنایا، پھر کلاس کے سامنے لہرا کر پوچھا، یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ خود ہی سامنے آ جائے، مجھے معلوم ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمی سے دھمکی دی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ تم رائٹنگ دیکھ لو۔ پیچھے سے کمر نے ہانک لگائی۔ اتنی سمجھ تو اس بیچارے میں ضرور ہوگی کہ خط کسی اور سے لکھوا لیتا یا چلاکی سے رائٹنگ بدل لیتا۔ کنول نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا، پکا یہ کوئی لڑکا ہی ہے۔ نکاح شدہ رابعہ جس کا یونیورسٹی میں یہ آخری ہفتہ تھا نے کہا، کل سے دوپٹے میں آنا ہمارے ہونے والے بھائی جان کو برا لگتا ہے۔ کنول باز نہیں آئی۔ سب ہنسنے لگے، پھر وہ بھی ہنسنے لگی اور اگلے دن وہ لمبے سے دوپٹے میں آئی۔ ساری کلاس تو حیران تھی ہی، پروفیسرز بھی حیران ہوئے۔ مسز شمسا نے چشمے کے پیچھے سے دیکھا اور کہا، اچھی لگ رہی ہو، اب اوڑھ ہی لیا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ نہ دینا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا کہ وہ دھم سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خط تم نے مجھے لکھا تھا؟ جیسے اسے یقین تھا۔ میں کھگیا کر رہ گیا۔ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، کبوتر بننے نہیں۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ تم سے سب ڈرتے ہیں، پر کس لیے؟ چلو آج تمہیں ہی بتا دو۔ تمہاری گاڑی سے، تمہاری اس لمبی مونچھوں والے ڈرائیور سے، تمہارے دوپٹہ نہ لینے سے، گردن کے ٹیٹو سے، اور پھر تمہاری
تمہارے ڈیڈی سے بھی، جن سے کوئی نہیں ملا، لیکن سب ڈرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنے آدمیوں سے اغوا کرا سکتے ہیں، گولی مار کر لاش نہر میں پھینکوا سکتے ہیں، تمہارے پرس میں مڑے ٹوڑے ڈالروں سے، امریکی بینڈ کی کیٹ سے، تمہارے پینے سے اور تمہارے لڑکوں کو مارنے سے بھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا، خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انہیں مارنا ضروری تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے عین ریٹائرمنٹ کے سال میں پروفیسر ندیم بیگ کے خلاف کابینہ بٹھا دی۔ تم اس کمینے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ مجھے برا لگا تھا کہ اس نے پروفیسر کو ایسی گالی دی، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہم تو استادوں کی جوتیاں کھا کر بھی اف نہ کرنے والے دیہاتی تھے۔ سنو مسٹر گوار، تم لاکھ پڑھاکو صحیح، لیکن کچھ باتیں صرف لڑکیاں ہی جانتی ہیں۔ تم بھی سن لو ماہی، کہ لڑکیاں کچھ باتیں جانتی ہیں لیکن لڑکے بہت سی باتیں جانتے ہیں۔ کینٹین میں ہونے والی بکواس، ہاسٹل کے کمروں میں گونجتے زومانی قہقہے اور سگریٹ کے بادلوں میں اڑائی گئی بھبتیاں۔ اگر تمہارے سامنے چند باتیں دہراؤں تو تم سب کا خون پی جاؤ۔ وہ میری شکل دیکھ کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم آزاد خیال ہو، کچھ سمجھتی ہو، سب کچھ نہیں۔ ساری دنیا ہی دوگلی ہے، تم بھی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ میں تو دوگلوں کی سردار ہوں۔ وہ ہنس دی لیکن بہت اداس لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جیسے یقین سے کہا۔ اور ہاں، میں سگریٹ نہیں پیتی، اداسی سے کہا اور جلدی۔ وہ کبھی کسی کو صفائی نہیں دیتی تھی، نہ جانے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ مہجبی سنو، پیچھے سے آواز دی۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ خط تمہیں اچھا لگا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر دوپٹہ لے کر کیوں آتی؟ میں شرارت سے ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی، سنجیدگی سے کہا۔ یہ جرأت تھی، حوصلہ یا پھر محبت؟ اس کی کتابوں سے خط نکلنے کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی میں شعر ہوتا، کسی میں غزل، کسی میں خیال بیانی، اور ایک بار اس کی ململ کی ساڑی کی تعریف۔ ماہی نے وہ خط والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ خط کبھی کتاب سے نکلتے، کبھی اس کی گاڑی کی بونٹ پر چپکے ہوتے اور کبھی کلاس میں اس کی کرسی پر رکھے ملتے، جنہیں دیکھ کر لو آ گیا محبت نامہ کی ہانک لگائی جاتی۔ اس نے کئی خط کلاس کے سامنے پڑے، کچھ پھاڑ کر پھینک دیے، کچھ مٹھی میں بھنج کر ڈسٹ بین میں اچھال دیے۔ کبوتر خط نہیں لایا۔ خط میں لمبا وقفہ آ جاتا تو کوئی پوچھ لیتا، ورنہ لڑکیاں جان کو آ جاتی۔ ہمارے بھائی جان کیسے ہیں؟ بڑے دنوں سے غائب ہیں۔ ایک دن وہ اپنے منگیتر کے ساتھ یونیورسٹی آئی، جو ٹھنڈے ملک سے گرم ملک کی ہوا کھانے آیا تھا۔ وہ اتنا دراز قد اور گورا چٹا تھا کہ ماہی کے بتانے پر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس کی سہیلیاں اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ لڑکے دور سے ہی اس کا قد کاٹ ناپ کر ہانپ گئے۔ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ اگر کسی کا ماہی پر دل تھا تو سب ہاتھ سے گیا۔ فرسٹ کزن ہے۔ ایسے فرسٹ کزن بھی انہی امیر لوگوں کے ہوتے ہیں، ہمیں تو دودھ دہی والے ہی ملتے ہیں۔ کمل کی آنکھوں میں کتنا حسد چڑھ آیا تھا۔ یہ امیر لوگ اور ان کی قسمتیں۔ وہ میرا منگیتر ہے، میری ماں نہیں جسے سب بتاؤں۔ ماں کو سب بتاتی ہو؟ لڑکیاں کتنی جلکوکڑیاں ہوتی ہیں، ماں زندہ ہوتی تو بتا دیتی۔ کتنی سنجیدہ تھی وہ۔ میں اس کی چھوٹی سی ممی سے مل چکی ہوں، جن کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے اس نے۔ ان دونوں نے میری ناک کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ ایسے وقت میں وہ مجھے بڑی کمزور سی لڑکی لگتی، جو بڑی جلد رو دے گی اور جس کی ہچکیاں تک بند ہو جائیں گی۔ لڑکیاں اس پر ایسے طنز کر کے اسے زج کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ وہ اس سے بہانے سے یاد دلاتی رہتی تھیں کہ بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ماہی کی زندگی ان کی زندگیوں کی طرح نارمل نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا گھر آنگن نہیں ہے جہاں پیار کرنے والی ماں تخت بیٹھ کر سبزی بناتی ہے۔ باپ کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے، بہن بھائی 2-2 روپے کی چیز پر جانوروں کی طرح لڑتے ہیں اور ماں انہیں چپل کھینچ کر مارتی ہے۔ تیز بخار میں بھی ماں سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں کرتی ہے۔ باپ ڈبل روٹی لاتا ہے کہ دودھ میں بھگو کر کھا لو، تھوڑی جان آ جائے گی۔ اب کہاں گھاس کا بڑا سا لان، کہاں یہ گھر آنگن جہاں سارے فساد کے باوجود ماں باپ کا سگا والا پیار موجود تھا۔ لڑنے مرنے والے ہی صحیح پر اپنے بہن بھائی تھے۔ فیشنیبل سوتیلی ماں نہیں جو آئے دن باپ کے کان بھرے اور اکلوتی بیٹی کا جن دوبر کر دے۔ تم امیر لوگوں کو اپنے ممی ڈیڈی سے بڑی فیشنی سی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں وقت نہیں دیتے، ملازموں پر چھوڑ دیتے ہیں، مل کر ڈنر نہیں کرتے، حال نہیں پوچھتے۔ ہم سے پوچھو، شکایت کسے کہتے ہیں؟ میرے باپ نے میری یونیورسٹی کی فیس دینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ مانگ تانگ کر کیسے فیس بھری میں ہی جانتی ہوں۔ سب کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تمہاری ضرورت فیس، میری ضرورت توجہ۔ تمہارا پرس ڈالروں سے بھرا رہتا ہے، توجہ کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ ماہی کی آنکھیں ڈوڈبا گئیں۔ کچھ لوگوں کی کبھی سمجھ نہیں آتی، ایسے ہی مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کی چھٹی کر دی اور شہر کی سب سے کھٹارا گاڑی لے لی، جبکہ وہ کوئی بھی نئی گاڑی بڑی آرام سے لے سکتی تھی۔ یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے لی ہے۔ میں نے طنزاً اس کی گاڑی کی تعریف کی تو اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، تمہاری پاکٹ منی اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ طنز سے کھچے میرے ہونٹ حیرت سے واہ ہو گئے۔ لندن سے انکل آئے تھے، پونچھ دے کر گئے تھے۔ تمہارا کوئی ایک چچا ماموں خالو مجھے مل سکتا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو، سنجیدگی سے ایک بات کہوں، کبھی امیر ہونے کی خواہش نہ کرنا، بڑی ضلالت ہے اس میں۔ کسی امیر کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ بڑے زور سے ہنس۔ ویسے بہت سی چیزیں خرید لیتے ہیں لیکن بہت سا احساس کھا جاتے ہیں۔
مجھے فی گھنٹہ پیسے دو، میں ہر نثر کے احساس کے لیے تمہیں وقت دے سکتا ہوں، تمہارا وقت چاہیے کسے؟ اس نے ٹھیک کہا، میری اوقات تھی کہ مجھے منہ لگاتی، سب کو گاڑی والی بات مذاق لگی تھی، لیکن وہ ایک عرصے تک سنجیدگی سے چلاتی رہی، کلاس فیلوز کو گھر تک چھوڑ دیتی، ایک دن مجھے بھی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ گاڑی چلاتے پوچھ رہی تھی، جیسے گاؤں ہوتے ہیں۔ اس کی کار عطر و معطر تھی۔ میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کیسے ہوتے ہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اپنا گاؤں دکھاؤ گے؟ تمہیں برا لگے گا لیکن نہیں، مجھے کہنا پڑا۔ وہ میری طرف سر گھما کر دیکھ رہی تھی، اس وجہ وہ شاید جانتی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن جیسے کپڑے تم پہنتی ہو، گاؤں کے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں شہر پڑھنے آیا ہوں، سارے گاؤں کی ساکھ سر پر رکھ کر لایا ہوں، یہاں ایسا ویسا کچھ کیا تو سارا گاؤں شرمندہ ہوگا، تمہاری گردن پر بنا بچھو تمہیں کافر قرار کروا دے گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے، بڑے نپے تلے انداز میں بتایا۔ تم تو ڈرپوک نکلے، اس نے مذاقن کہا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، اتنی کہ وہ اگلے کئی دنوں تک مجھے دکھائی نہیں دی۔ کبھی کبھی جو دوپٹہ لے کر آ جاتی تھی، وہ دوپٹہ بھی غائب ہو گیا۔ ایک دن دادا جی یونیورسٹی آ گئی، یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ باغ میں گھاس پر بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے کہ دودھ پتھریلی روش پر ماہی ہمیں دکھائی دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ کچھ دیر بعد پلٹ کر گلے میں کسی سے ادھار لیا ہوا دوپٹہ تھا، دادا جی کو سلام کیا، سر پر پیار لیا، پھر بھاگ کر گئی اور 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آئی، ایک دادا جی کو دی ہوئی خود پینے لگی۔ میں ظاہر ہے دونوں کا منہ دیکھنے لگا۔ میں آپ کا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کا پڑھاکو کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں آ سکتی کیونکہ میں کافر ہوں۔ دادا جی نے میری طرف بڑی ناراضی لیے دیکھا۔ تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، فتوے لگانے کے لیے نہیں۔ ماہی تو کھل اٹھی، اس کی زبان اور کینچ کی طرح چلنے لگی۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح کی میں لڑکی ہوں، گاؤں والے اسے باتیں کریں گے۔ دادا جی نے جیب سے پورے 2 روپے نکال کر اسے پکڑائے اور سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خط لکھ دینا، میں خود تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ 2 روپے اس نے بڑی پریت سے پرس میں رکھے اور مجھے دے کر منہ چڑھا دیا۔ گاؤں میں فون نہیں ہے، وہ خط کیسے لکھتی؟ اس سے کہنا یہ خط لکھ دے گا، دادا جی نے بھی محبت سے کہا۔ اب میں اسے کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ تو دادا جی سے باقاعدہ لاڈ کرنے لگی۔ جس علم سے اپنی برائی کی بجائے دوسروں کے عیب دکھائی دینے لگے، اسے چھوڑ دینا بھلا ہوتا ہے پتر۔ کچھ برائیاں انسان اپنے اندر خود پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ماحول اسے باغی کر دیتا ہے۔ دادا جی نے گاؤں جا کر مجھے ایک لمبا خط لکھا۔ دادا جی پوری 8 جماعتیں پاس تھے، وہ بہت پڑھنا لکھنا چاہتے تھے، لیکن یتیم ہو گئے، گھر کی ذمہ داری سنبھال لی، کھیتی باڑی میں جت گئے۔ ان کی وجہ سے گاؤں کی کئی شادیاں غیر برادریوں میں بھی ہوئیں، بچپن کی کئی منگنیاں ٹوٹ گئیں کہ بچوں کی مرضی نہیں، جہاں دل راضی نہ ہو وہاں گھر نہیں بستے۔ ایک دن اچانک پھر سے دادا جی آ گئے، ماہی کو بلوایا، اسے گاؤں آنے کے لیے کہا، اپنے ساتھ لایا، ساگ، دیسی گھی، گڑ سوغاتیں سے پکڑائیں۔ جیسے اپنی کھٹارا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا، وہ دادا جی کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر ریگل سے چاٹ کھلانے لے آئی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ دادا جی سے ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں باتیں کرتی رہی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر بھاگ کر اندر سے آئس کریم لائی، ایک دادا جی کو دی، ایک خود کھانے لگی۔ دونوں نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا۔ یہ شاید دادا جی کی زندگی کی پہلی کون والی آئس کریم تھی، جسے وہ کھا کم اور منہ پر زیادہ لگا رہے تھے۔ ماہی ہاتھ بڑھا کر رومال سے ان کا منہ پونچھ رہی تھی۔ بیٹیوں کے مان رکھنے پڑتے ہیں پتر، میرا پھولا ہوا منہ دیکھ کر دادا جی کہے گئے۔ اس مان کے لیے انہوں نے مجھے کئی بار ڈانٹا، ڈنگر، کملا اور بیوقوف کہا، گاؤں کے وہ قصے سنائے جس سے میری سب کی ہوتی رہی۔ ہنس ہنس کر ماہی کا حال تباہ ہو گیا۔ ایک دن ماہی گاؤں سے بھی ہو آئی، اگلے دن سے امتحان شروع تھے، سب پر امتحانوں کا بھوت تھا اور سوار تھا اور وہ سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ دادا جی نے اس کے ہاتھ خط اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھیجی تھیں۔ تم میرے گھر گئی تھی؟ میں کتنا حیران تھا۔ ہاتھ پیچھے باندھ کر وہ بے نیازی سے شانے جھکا کر رہ گئی۔ دادا جی کے گاؤں، وہ میرے دادا جی ہیں، لیکن تم ان کا ہو نہیں لگتے۔ وہ منہ چڑھا کر چلی گئی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی، دل چاہا کہ گاؤں پہنچ کر خبر لوں کہ یہاں وہ کیا کچھ کر گئی، لیکن امتحانوں نے سر اٹھانے نہیں دیا۔ امتحان کے بعد گیا تو نئی ہی باتیں معلوم ہوئی۔ میرا خیال تھا وہ گاؤں دیکھنے گئی ہے، لیکن وہ تو پڑھ کر بیبے کے منجے پر سوتی رہی۔ اٹھی تو بیبے نے، کڑیے تیری ساری نمازیں نکل گئیں، جلدی کر ورنہ مغرب ہی گئی۔ وہ جلدی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، الٹی سیدھی نماز پڑھنے لگی۔ لڑکیاں پلوں میں منہ دے کر دوہری ہوتی رہیں۔ بیبے نے کئی بار جھڑکا کہ نمازی بندے کی چاہت دیکھتے ہیں تو طریقہ نہیں۔ روٹی ٹکڑ کے بعد کھٹارا گاڑی میں واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی، سب نے بڑا روکا صبح چلی جانا، پر وہ باز نہیں آئی۔ ہاتھ ہلاتی گاڑی کو دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بیبے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پیچھے سے پھونکے مارنے لگی۔ اس نے بیبے کو فلائنگ کس دی۔ لڑکیوں نے لال پیلا ہو کر پلوں میں منہ دے لیا۔ دادا جی نے 3-4 لڑکے سائیکلوں پر اس کے پیچھے، وہ کھڑکی سے سر نکال کر چلاتی رہی، واپس جاؤ، میں چلی جاؤں گی، لیکن دادا جی نے کہہ کر بھیجا تھا۔ لڑکے آدھا راستہ چھوڑ کر ہی واپس ہوئے۔ تمہارے گاؤں والے بڑے جانباز ہیں، دادا جی کا خط دیتے ہوئے اس نے کہا، جس کی سمجھ گاؤں جا کر آئی تھی۔ چھٹیاں گزار کر یونیورسٹی واپس آیا تو ماہی غائب تھی۔ لڑکیاں اس کا پتہ کرنے گھر گئی تو اس کی ممی نے گلابی پیروں پر سرخ نیل پالش لگاتے ہوئے اس کے باہر جانے کا بتایا۔ بیزاری سے ملازم کو چائے کا کہا، چائے کہہ کر لمبی ہیل پر ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بڑی افواہیں اڑی کہ وہ امریکہ نہیں گئی بلکہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔
سوتیلی ماں دشمنی میں اسے مروا دیا ہے، کہیں قید کروا دیا ہوگا۔ اس چڑیل کے ساتھ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ڈیڈی جی نے انگریز منگیتر کو بلا کر چلتا کیا، یا خود ہی کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی باپ کو تنگ کر کے بدلا لے۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی افواہ پر یقین نہیں آیا۔ وہ پورا بندوبست کر کے گئی تھی، اپنی کھٹارا بیچ کر گئی تھی، چابی پکڑا کر گئی تھی کہ جتنے کی بکی وہ میرے پر یہ بکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ورکشاپ کے منیر بھائی نے دانت نکال کر بتایا۔ بڑی ہمت کر کے میں اس کے ڈیڈی کے آفس پہنچ گیا۔ بڑے انتظار کے بعد انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ اس کے ڈیڈی وہی ڈیڈی تھے جن سے ملے بغیر ہم سب ڈرتے تھے۔ خوش اخلاق، خوش لباس، پیسے کا رعب، طاقت کا غرور۔ میں نے ماہی کا پوچھا تو ابرو اچکا لی۔ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ساتھ وہ بار بار گھڑی دیکھنے لگے۔ اپنا ماسٹرز بھی مکمل نہیں کیا، میرا دم نکلا جاتا تھا۔ فون اٹھا کر ڈرائیور سے گاڑی ریڈی رکھنے کا کہا۔ اسے ماسٹر واسٹر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بریف کیس اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ پھر وہاں سے اٹھایا۔ باپ کے رویے سے ظاہر تھا وہ ایسی باغی بیٹی سے عاجز جس نے ان کے منہ چڑی بیوی کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ماہی یونیورسٹی سے کیا گئی، بہت کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ ڈپارٹمنٹ بھرا ہوا تھا، پروفیسرز تھے، ہنگامے تھے، لیکن ساری یونیورسٹی ہی اجاڑ ہو گئی۔ شادی کے بعد رابعہ ملنے آئی، آنسو بہاتی رہی۔ وہ صرف ایک ماہی کو یاد کر رہی تھی۔ ماہی شادی کے تحفے میں اس کے شوہر کو اچھی جاب دلوا کر گئی تھی۔ منیر تو ماہی کا مداح ہو گیا تھا۔ کہاں اتنی ڈگریوں پر بھی وہ معمولی نوکری کر رہا تھا، کہاں ماہی نے اپنے ایک انکل کے پاس بھیجا اور اس کی فرسٹ کلاس جاب ہو گئی۔ تم ہی بد دعائیں دیتی تھی، ماہی کو کنول بھولنے والی نہیں تھی۔ رابعہ نے بڑی زخمی نظر سے کنول کو دیکھا۔ ماہی منیر کے آفس گئی تھی اور اسے وہ تصویریں دکھائی تھی کہ جلدی سے اسے رخصت کروا کر گھر بٹھا پڑھائی ہوتی رہے گی۔ ماسٹر کر کے اس نے کون سا مزاج بنا لینا ہے۔ میری منت سماجت پر منیر نے تصویریں جلا دیں، لیکن وہ تصویریں طیبہ تک پہنچ گئی۔ منیر تو میرے لحاظ میں چپ رہا، لیکن طیبہ جی نے طوفان اور کھڑا کر دیا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھتے رہ گئیں۔ ماں جبھی اتنی اولڈ فیشن تو نہیں تھی۔ میرا ماسٹر ایم فل سب ہو گیا۔ 1 سال یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر لندن یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو وہاں جاب مل گئی جس کی مجھے ذرا امید نہیں تھی۔ ساتھ ہی پی ایچ ڈی شروع کر دی۔ ایک دن لنچ کے لیے سڑک کنارے کیفے میں بیٹھا تھا۔ اس کے گھنگریلے وال پشت پر بکھرے دکھائی دے۔ ایک بچی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں جانتا تھا وہ ماہی ہے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا کافی پیتا رہا کہ یہیں کہیں اس کا گورا شوہر بھی ہوگا جو یونیورسٹی آیا تھا۔ یہ امریکہ سے یہاں کسی انکل سے ملنے آئی ہوگی، ورنہ چھٹیاں منانے نکل کھڑے ہوں گے۔ امیر لوگوں کے امیرانہ ٹشن۔ ہم دیہاتی لوگ شادی شدہ لڑکیوں سے بڑا دیکھ بھال کر سلام دعا لیتے ہیں۔ ان کی زنیوں کی جھیل میں کنکر اچھالنے سے وہ تاک رہتے ہیں۔ جب وہ نظروں سے بالکل ہی دور جانے کو ہو گئی تو میں اپنی ساری دیہاتی تربیت چھوڑ کر اس کے پیچھے لپ کر اسے آواز دی، ماہی۔ یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ رک ہی جاتی، لیکن وہ رکی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دانیال تم؟ وہ بڑی تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے اس کی بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ چلو کافی پیتے ہیں۔ میں سارا کو آگے لے کر بڑھ گیا۔ باتیں یونیورسٹی سے شروع ہو کر میرے لندن آنے پر رکیں، پھر وہ اپنی معمولی سی جاب کے بارے میں بتانے لگی۔ ماسٹرز ادھورا چھوڑ دینے کا نقصان تو ہونا ہی تھا، کہیں اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ وہ شادی ہو کر امریکہ نہیں لندن آئی تھی، دیکھا ایک افواہ تو غلط ہی نکلی۔ تم رابعہ کے شوہر سے آفس جا کر کیوں ملی تھی؟ مجھے رابعہ والے کسی نے بڑے مخمصے میں رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھریں، جیسے یاد کر رہی ہو۔ منیر رخصتی جلد چاہتا تھا، رابعہ مانتی نہیں تھی۔ یہ ڈرامہ ہم دونوں نے مل کر کھیلا تھا۔ تصویر پر منیر نہیں، اس کے سسر بھڑکے تھے جو اس کے تایا ابا بھی تھے۔ انہوں نے فوری رخصتی کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ اگر مل کر کھیلا تھا تو تصویریں سیدھے سیدھے تایا ابا کو بھجواتی۔ تم نہیں سمجھو گے، منیر کو بھیجنے پر کام نہیں بنا تھا۔ رابعہ نے اپنی محبت کی قسم دے کر منیر سے تصویریں جلوا دی، مجبوراً ابا کو بھیجنی پڑی۔ قصور سرا رابعہ کا تھا، سیدھی طرح سے مان جاتی تو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، پینٹ شرٹ ہی تو پہنی تھی رابعہ نے۔ مجھے اب تک بات سمجھ نہیں آئی۔ ماہی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ صرف پینٹ شرٹ پر تایا ابا اتنا نہ بھڑکتے۔ رابعہ سگریٹ پی رہی تھی، میں نے مارکر سے مونچھیں بنا لی تھی، ویسے ہی پڑا لڑکا لگتی تھی ایسے اور لگنے لگی۔ سگریٹ میرے ہونٹوں میں دبی تھی اور میں لائٹر سے رابعہ کی سگریٹ سلگا رہی تھی۔ تم بھی وہ تصویر دیکھتے تو بھڑک اٹھتے۔ میں حیران اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تم بڑے حقوق کے نسواں کی علمبردار ہوتی تھی، رابعہ کو ماسٹرز تو کرنے دیتی۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ لڑکیاں سب کچھ نہیں سمجھتی، یہ وہ معاملہ ہے جو تم نہیں سمجھ سکے۔ منیر اچھا لڑکا تھا، رابعہ کو ایسے اچھے ساتھی کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں کیسے پتا منیر اچھا لڑکا تھا؟ جنہیں بروں کا تجربہ ہو چکا ہو وہ اچھوں کی بڑی اچھی پہچان رکھتے ہیں، متانت سے کہا۔ وہ وہی یونیورسٹی والی ماہی تھی۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ وہ ذرا سوچ کر بولتی تھی۔ دادا جی ٹھیک ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ کام کرنے سے باز نہیں آتے، کولے کی ہڈی تڑوا بیٹھے ہیں، اب چلنے پھرنے سے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے انہیں ایسے بے بس دیکھا نہیں جاتا، اس لیے یہاں سرجری کے لیے بلا لیا ہے، فی الحال ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ وہ حیران میری شکل دیکھ رہی تھی۔ دادا جی یہاں ہیں؟ دانت بھی سے کیا ہوا؟ دفان ہو جاؤ، کب سے باتیں بنا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ جا کر ان سے مل لیتی۔ اب سارا کی ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ کا وقت ہو گیا ہے، آج نہ گئی تو ہفتوں پر بعد چلی جائے گی۔ اس نے پیسٹری کھاتی سارا کا منہ ٹشو صاف کیا۔ تم باز نہیں آتی میٹھا کھانے سے؟ محبت سے کہا۔ سب کہتے ہیں ماہی بہت عجیب ہے۔ وہ واقعی میں بہت عجیب تھی۔
فلمی ہیرو جیسا شوہر ملا، اس نے ایک تھپڑ مارا، اسے چھوڑ دیا۔ عورتیں تو رات دن مار کھاتی ہیں اور ایسے خوبصورت شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہیں کہ جو ساتھ چلے تو دنیا حسد سے آہیں بھرتی ہے۔ ماہی نے الٹا اسی ہیرو کو عدالت میں گھسیٹ لیا کہ اس نے اپنی پہلی شادی اور بچی کیوں چھپائی، پھر اسے جھگڑا لو اور ذہنی بیمار شخص قرار دے کر ثابت کر دیا کہ وہ بچی کا باپ بننے کے لائق نہیں ہے، اور الٹا خود اس بچی کی سرپرست بن گئی۔ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے اتنا لمبا مقدمہ لڑا، سوتیلی ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، وہ تو چڑیلیں ہوتی ہیں نا، اس بچی کی ذہنی صحت تباہ ہو جاتی۔ ہفتے میں ایک بار باپ کو ملنے کی اجازت تھی، بڑی مشکلوں سے اسے مہینے میں 2 بار کروایا ہے، بڑے سے جھوٹ بولے تب مقدمہ جیتا تھا۔ چند مہینے وہ باقاعدگی سے ملنے آتا رہا، سب تو 6 مہینے سے ہم ماں بیٹی کو بہت سکون ہے، ایسے ناشکروں کو اولاد ملنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو ماہی، پاکستان واپس چلی جاؤ۔ وہ ہنس کر رہ گئی، ایک معمولی سی جاب کر رہی تھی، چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، اپنے منحوس بے وفا شوہر کی بچی وہ پال رہی تھی جو کسی گوری کی اولاد تھی۔ کرائے پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کوئی عورت ایک تھپڑ پر طلاق نہیں لیتی دانیال، لیکن وہ عورت ضرور لیتی ہے جو یہ جان جاتی ہے کہ یہ پہلا اور آخری تھپڑ نہیں ہے۔ میرے دیہاتی سوال کے ایک تھپڑ پر تم نے طلاق لے لی کا جواب دے کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ دادا جی سے ملنے آئی تو جینس پر کرتا پہنا ہوا تھا، سکارف نما کپڑے کو دوپٹے کی طرح لیا ہوا تھا۔ سارا سے کہا گرینڈ پا کو سلام کرو۔ اس نے بڑی صاف اردو میں سلام کیا۔ گرینڈ پا نے سارا کو ساتھ لپٹا لیا، وہ اسے جیسی تیسی اردو میں چڑیا کی کہانی سنانے لگے۔ ماہی کی یادداشت کمال کی تھی، وہ دادا جی سے گاؤں کے ایک ایک فرد کا نام لے کر حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے کسی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ مجھے اتنی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ کئی لڑکیاں جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کا سنتے ہی اس کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ سب خوش ہیں نا اپنے گھروں میں، دادا جی نے جانے کیسے سمجھ گئے، بڑی جان مار کر ان کے لیے انسان کے بچے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ جس دن دادا جی کی سرجری تھی، اس دن وہ سارا وقت ہاسپٹل میں رہی، پھر بعد میں کئی طرح کے سوپ بنا کر لاتی رہی۔ کہتی اکیلے رہنے سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ دادا جی چلنے پھرنے لگے تو سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر اپنے کام نپٹا لیا کرتی۔ دادا جی سارا کے بیبی سیٹر بن گئے، اسے چڑیوں کووں کی کہانیاں سناتے رہتے، وہ بھی بڑی خوشی سے سنتی تھی۔ سارا بڑی اچھی بچی تھی، ماں کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ جاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایسے باتیں کرتی تھی جیسے پکی سہیلیاں ہوں۔ کبھی میں سارا کو قریبی پارک لے جاتا، اسے آئس کریم کھلاتا۔ ایک دن جمعے کو دادا جی ہم دونوں کو مسجد لے گئے۔ جو یہ پوچھیں انہیں جواب دو اور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ہمیں مسجد کے مولوی کے سامنے بٹھا کر دادا جی ہم سے قبول ہے کروا رہے تھے۔ ماہی نے بڑی جلدی قبول کر لیا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ خوشی سے میری آنکھیں اتنی نم ہو گئی کہ دھند کے جالوں نے سب دھندلا کر دیا۔ جس وقت میں ماہی کے ڈیڈی کے آفس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، تو میں آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ یہ دھند میری آنکھوں پر مکڑی کے جالے کی طرح پھیل گئی تھی۔ مار پر میری بس ہو گئی تھی، سائیکل میرے ہاتھوں سے پھسل گئی اور میں سڑک پر ہی ڈھہ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کی افواہوں پر کہ ماہی کی شادی ہو گئی ہے میں نے کان نہیں دھرا تھا، لیکن وہ خط میں تمہیں لکھتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ میں نے سب سے پہلے یہ اقرار کیا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ساری نظمیں، غزلیں، اشعار میرے دل کی آواز تھے ماہی، یہ دوسرا اقرار تھا۔ تم نے بتانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ وہ رو دینے کو ہو گئی، جیسے کوئی من پسند چیز بڑی دیر بعد ملی ہو۔ تم نے جانے میں اتنی جلدی کیوں کی ماہی؟ میں نے 6 سال کا ہجر کاٹا تھا، میری آنکھیں اس تکلیف سے ابھی بھی نم ہو جاتی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا اور پھر اس ہاتھ کو میں نے اپنے دل پر رکھ لیا۔ ختم شو۔